अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मोमिनीन खैर व आफियत से होंगे और दुआ है मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हसन अलयारी के साथ हमने अज़मत सादात के लिहाज से, हुर्मत सादात के लिहाज से, सईदज़ादी के निकाह के लिहाज से दो मुनाज़रे किए हैं। पहला मुनाज़रा भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है, जहां ये बंदा बिल्कुल कोई जवाब ना दे सका, हत्ता कि अलयारी साहब को बोलना तक नहीं आ रहा था कि मैं मुमताज़ साहब की दलील को रद्द करूं तो कैसे करूं, और बजाय रद्द करने के इसने मेरी कॉल को काट दिया था जो पहला मुनाज़रा हुआ था। अब जो दूसरा मुनाज़रा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल सेशन हुआ है, बाकायदा 2 घंटों का मुनाज़रा यूट्यूब पर भी मौजूद है। इंशाल्लाह मैं भी हर चीज़ को वाज़े करके दिखाऊंगा। अब जिन लोगों का ये कहना है कि मुमताज़ नकवी ने कोई दलील ही पेश नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने पहला क्लिप लगाया है इसे आप देखें, इसके बाद दूसरा देखें, इसके बाद तीसरा देखें, मुकम्मल मैं हर चीज़ आपके सामने रखूंगा। अगर जिसको समझ आ जाए बात हक हो तो फिर हक का साथ देना बनता है। मेरी कोई एक बात गलत साबित कर दी मुमताज़ नकवी साहब, आपने ये बात गलत किया उनके साथ और उसने मेरे दलाइल को रद्द किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक दलील को वो बंदा रद्द न कर सका। जितने भी मैंने दलाल दिए हैं वो एक दलील को भी रद्द नहीं कर सका, और हत्ता कि आखिर में कहता है कि जी मैं थक चुका हूं, ये है वो है, बाकियों को टाइम देना चाहिए। भाई जब एक बंदा बात कर रहा है तो फिर बाकी कहां से आ जाते हैं। मैं मुकम्मल वीडियोस लगा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल सुने, तवज्जो करें। सादात उज़्ज़ाम उनका हक बनता है कि वो साथ दें, शेयर करें, एप्रिशिएट करें, हक की आवाज को उठाएं और इस मलआन का सदेबाब किया जाए, इससे बरात की जाए। यकीनन इसने अहले बैत की जो इज्जतें हैं उनको उछाला है, और जो बंदा सादात का, आले मुहम्मद का दुश्मन होता है, सादात का दुश्मन होता है, वो फिर एहतराम के काबिल नहीं होता। मैं पहली वीडियो लगा रहा हूं, जो पहला मैंने नुक्ता दिया था उसे आपने सुनना है, गौर करना है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में आपने बाकायदा कमेंट करने हैं, मेरी इस्लाह करनी है, और अगर पॉइंट सही हो और अलयारी गलत हो और ये जवाब ना दे सका हो तो फिर हक बनता है इससे बरात की जाए, हक बनता है हक का साथ दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर लिहाज से वकालत सादात की है, एक सैयद होने का हमने हक अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला क्लिप आप देखें, तवज्जो करें और गौर करें, और फिर कमेंट्स में बताएं कि हकीकत कहां तक पहुंची है। लेट्स वॉच। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह नूर बख्शी आपने, रौनक बख्शा। अस्सलाम वालेकुम खतीब फसीह बयान, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। यार सब कैसे मिजाज है, खैरियत है, थकावट तो नहीं हो गई? अल्लाह कुछ हो गई है लेकिन कोई बात नहीं है। हम आपने जो है यहाँ पे फ्रेश रूह पहुंच दी है इस प्रोग्राम में, आपकी तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। तो यार सब जो मैं अर्ज कर रहा था उस वक्त कॉल कट गई, शायद आपने मेरी बात सुनी थी या नहीं सुनी थी। बड़े अब्रुत अमल के साथ जी सर, एक मौक़िफ़ जो आपने गुज़िश्ता रोज बयान किया था कि जी कोई जाकिर आ जाए, कोई आके किसी तरह की कोई दलील पेश कर। जी सर, उस लिहाज से मैंने ये पहले भी कह चुका था कि उसी लिहाज से उसी सूरत हाल को मद्देनजर रखना है, उसी पे बात करनी है। कल जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अव्वल तो ये हक बनता था कि सबसे पहले आप मुझे कॉल पे लेते और कल वाली बात को हम आगे बढ़ाते, तो लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा ताखीर कर दी। बहरहाल सब बातों को छोड़ते हुए कल जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने आपके सामने बयान किया था कि अन निकाह रिक्न, निकाह जो है एक कनीज़ी होता है, तो उस पर आपने अपनी तरफ से जो बयान जारी किया था, जो अपनी राय दी थी, या जो आपने उस पर अपनी वजाहत पेश की थी, जो कनीज़ी है इससे मुराद कोई हकीकी कनीज़ी मुराद नहीं, इससे मुराद मजाजी कनीज़ी। तो मैंने कल भी ये अर्ज की थी कि अलयारी साहब, हालांकि हदीस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, आपके कोई ऐसी हदीस है जहां पर बाकायदा ये लिखा हो के साथ या इस तरह को कोई लफ्ज़ मौजूद हो, फिर तो समझ में आता है। लेकिन जब ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है, अपनी तरफ से ये इजाफा कर दिया कि जी इस बात मुजानिजी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कोई दलील है तो आप पेश करते हैं ताकि वजाहत इसकी हो जाए, तसल्ली हो जाए। सर आपका क्या कहना, आप कहते हैं कि ये निकाह जो है हकीकी कनीज़ी होती है? नबी पाक मेरी इसमें क्या हैसियत? ना मैं नबी हूं, ना मैं रसूल हूं, ना मैं मुझ पर कोई कुरान उतरा है। इस हदीस के मुताल्लिक़ इन्नमा, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकीद के लिए आता है इन्नमा। जहां पे कल में हसर आ जाए, अन निकाह और रिकुन, कल ने कह दिया निकाह होता ही कनीज़ी है, तो यहाँ पे मैं अपनी राय कैसे पेश कर सकता? जी
النکاح رقن. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ اصل میں جو اس کا اصل مصدر ہے، سب سے پیچھے جائیں نا مختلف کتابوں میں، بحار الانوار وغیرہ سے جب پیچھے جائیں وسائل الشیعہ سے، وہ کتاب امالی صدوق سے لیا گیا، امالی توسی سے. یہ کتاب امالی توسی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مؤسسۃ البعثہ، یہاں پر صفحہ نمبر 519 میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انما النکاح رقن، نکاح جو ہے غلامی ہے، نکاح غلامی ہے. اچھا، فَإِذَا أَنكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَةً، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو، آپ میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، فقد ارقها، بتحقیق اس نے اس کو کنیز بنایا. جب آپ نے کسی کی شادی کرا دی تو آپ نے اپنی بیٹی کو کنیز بنا دیا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يَرِقُّ كَرِيمَتَهُ، تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کون ہے وہ شخص جو آپ کی بیٹی کو اپنا کنیز بنا رہا ہے، یا اپنے دیکھیں کہ یعنی داماد کون ہے. تو عرض کیا تھا میں نے کہ یہاں پہ کنیزی سے مراد مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، اور وہ بہت واضح ہے. اب میں پہلی بات ایک دفعہ عرض کروں کہ یہ اصطلاح حقیقی مجازی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس سے مراد کیا ہے حقیقی اور مجازی میں. دیکھیں بعض دفعہ ہم زبان میں کہتے ہیں نا، یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میرا ہاتھ ہے، یہ حقیقی ہے. واقعا ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ وہی عضو کو کہتے ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس عضو کو ہاتھ کہتے ہیں. اب میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ حقیقی استعمال ہے. ایک دفعہ میں اس کو مجازی استعمال کرتا ہوں کہ مثلا کہتا ہوں پاکستان کی حکومت، مثلا کرتے ہیں پاکستان کی حکومت جو ہے فوج کے ہاتھ میں، مثلا یہ حق یا باطل الگ بات. یا کہتے ہیں کہ مثلا صوبہ سرحد کی حکومت فلان پارٹی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہاتھ مجازی ہے، کیونکہ مثلا آپ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہوتے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے، نستجیر باللہ، یعنی اللہ کا لطف ان کے اوپر ہے. اب استعمال عرض یہ ہے کہ استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی یا مجازی. حقیقی وہ یہ ہوتا ہے کہ واقعاً وہاں پہ وہ لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہو، یا مجازی یہ ہوتا ہے کہ اس کے لفظی معنی استعمال نہیں ہوا ہے اور معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ ایک مناسبت کے لحاظ سے. اب شادی جب کوئی کرتا ہے تو واقعاً وہ عورت اس کی کنیز بن جاتی ہے. اگر واقعاً اس کی کنیز بن جاتی ہے، کنیز کے احکام یہ ہے بھائی کہ کنیز کو آپ جب چاہیں اس کو آپ کنیز کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. کنیز کو آپ جب چاہیں اس کو آپ کنیز کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. جی سامعین، تو لجاری صاحب کا پہلا جھوٹ دیکھیں ذرا. لجاری صاحب کہتے ہیں کنیز کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ذرا قرآن پڑھے، سورہ نساء اس کی آیت مبارک 25 کا مطالعہ کریں تو اللہ کہتے ہیں اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت اور گنجائش نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں، یعنی ان سے جو مالک آتے ہیں، جن کے وہ مالک ہے، جو ان کی ملکیت میں ان کی کنیز ہیں، ان کی لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے نکاح ہوتا ہے اور اللہ جاری صاحب کہتا ہے کہ ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اللہ جاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نکاح کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو دائمی نکاح ہوتا ہے حقیقی، اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ اور اسی طرح جب کسی کنیز کو لیا جاتا ہے تو کنیز کے لیے جو ان کے مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ کمٹمنٹ کی جاتی ہے، کیا طے کیا جاتا ہے؟ اگر نکاح نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ صاحب نے یہاں سے قرآن کی مخالفت کر دی ہے، حالانکہ کنیز کے لیے قرآن کے اندر نکاح کا حکم موجود ہے. نکاح کیونکہ رضامندگی ہوتی ہے، باہمی رضامندگی کو نکاح کہا جاتا ہے گواہوں کی حق مہر کی موجودگی میں. تو اللہ صاحب نے اسے کیا کہہ دیا کہ کنیز کے لیے نعوذ باللہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ پہلا جھوٹ تھا اللہ صاحب کا. آگے دیکھیے ذرا. صیغہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی کنیز کے لیے. کنیز آپ لے لیں، کنیز آپ بازار سے خریدیں، اگر وہ اس نے پہلے سے کسی نے اس کے ساتھ مجامعت کیا تو آپ کو عدہ نکالنا ہوگا بغیر نکاح کے، اس کے ساتھ آپ بستر ہو سکتے. اللہ یاری صاحب قطع کلام میں معاف کیجیے گا، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث رسول نعوذ باللہ غلط ہے؟ نہیں بھائی، غلط کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقی کنیز تو اس طرح سے کر رہے ہیں نا، آپ کے ہر لفظ سے دکھائی تو یہ دیر کہ آپ اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بلغاء کے کلام میں، فصحاء کے کلام میں، اردو میں، عربی میں. یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھیں ابھی آتا ہوں وہاں سے تو یہ دکھائی آپ نے نبی پاک نے جو نسبت دین کے اسے کنیز قرار دی، آپ نے عرض کر رہا ہوں آپ نے
عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ بلغا کے کلام میں بہت ہوتا ہے اس طرح کے کہ وہ قرآن مجید میں، حدیث میں مجاز بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نکاح کنیزی ہے، تو کیا واقعہ نہیں یہی ہے کہ آپ کی بیوی، ابھی کوئی سید کسی سیدانی سے شادی کرتا ہے، سیدانی اس کی ملکیت بن جاتی ہے؟ ابداً ابداً، معنی یہ نہیں ہے، کوئی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، کسی کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا. بیوی شوہر کی کھیتی ہوتی ہے، وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو بنتی ہے. وہ الگ بات ہے، ملکیت نہیں ہوتی ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں ملکیت ہے تو وہ الگ بات ہے، آپ کو حدیث نہیں سمجھ آئی. قرآن جو کہتا ہے کھیتی جو چیز ہوتی ہے انسان کی، اس کا مالک ہی ہوتا ہے انسان. قرآن نے بھی یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس کی طرف بھی آتا ہوں. یہ نبی، میں پہلے حدیث کو کہہ دیتا ہوں، پھر کھیتی والی کی طرف آتا ہوں. جی آپ بتائیں، نبی پاک نے یہاں کنیزی سے مراد کیا لیا ہے؟ ہاں، کنیزی سے مراد یہ لیا ہے، کنیزی سادات پر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ کنیز جو ہے میرے استاد محترم، کنیز کسی بھی آزاد انسان کو آپ کنیز نہیں بنا سکتے، کسی بھی مسلمان کو کنیز نہیں بنا سکتے. صرف سادات نہیں ہے کہ آپ سید کو نہیں بنا، دوسروں کو بنا سکتے ہیں. کوئی بھی شخص چاہے اگر وہ آزاد ہے شروع سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس بات کو چھوڑے نہ یار، صرف آپ کسی حدیث کو بیان کریں، اس کی آپ وضاحت کریں، یہاں کنیزی سے مراد کیا لیا گیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں نا، اگر آپ مداخلے کے بغیر مجھے بات کرنے دیں گے تو میں وضاحت کروں گا. تو یہاں پہ جو حدیث ہے، یہ مثلا سب لوگوں نے شادی کی ہے بھائی، آپ یا اگر شادی نہیں کیا تو ان کے ماں ضرور ہیں گھر میں. جو آپ کے ماں ہیں وہ آپ کے والد کے مثلا ملکیت ہے. والد صاحب اگر چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، نہیں ملکیت تھوڑی ہے. کیا وہ گھر میں والد صاحب کی بات نہیں مانتے؟ نہیں، وہ اور بات ہے نا. کتابیں نہیں ہوتی، شوہر کی عزت کرنا واجب نہیں ہوتا؟ کیا سجدے والی جو روایت موجود ہے، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی شوہر کو سجدہ کرتی؟ بالکل بالکل، کنیزی سے یہی مراد ہے. تو حقیقی کنیزی مراد نہیں ہے، مجازی کنیزی مراد ہے. کیونکہ شوہر اگر کنیزی سے یہی مراد ہے، یار سے میں نے بات آپ کی سن لی ہے، سمجھ لی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر کنیزی سے مراد یہی ہے تو یہ میرے پاس کتاب ہے القطرہ من بہار، سید احمد مستنبط صاحب، ٹھیک ہے. اس میں ایک نہیں، پہلی روایت میں بڑی جلدی سے پڑھوں گا تاکہ وقت ہم بچا کے سامعین تک یہ پیغام پہنچا سکیں. پہلی یہ کہ اے لوگوں، میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد میرے خاندان والوں کی تعظیم اور تکریم کرنا اور انہیں عزت دینا، میرے اہل بیت کے احترام کے علاوہ کسی اور کے احترام میں کھڑے نہ ہونا. یعنی اہل بیت کے احترام میں کھڑے ہونا ہے، کسی اور کے لیے آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ایک آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے. وہ جامع اس کے بعد مجھے بیان، ایک آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے. وہ جامع اس کے بعد مجھے بیان. جی سامعین، تو لیاری کہتا ہے وہ جامع الاخبار سے الگ ہے، جامع الاخبار سے نہیں ہے، الفضائل سے اور بہار الانوار سے. لیاری صاحب سٹارٹ سے ہی جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے، دیکھیے ذرا. اس کی کوئی دوسری حدیث ہے. جی میری عرض تو سن لیں نا آپ خاموشی سے، آپ میری بات سنیں، میں نے آپ کی وجہ سے سنی ہے. اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے، جو کوئی میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو اور واقعی اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا اور اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھتے ہوئے وہ منافقت کا اظہار کرتا ہے، منافق ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری یہاں پہ جو حدیث ہے، فرمایا جو کوئی میری اولاد کو دیکھے اور ان کے احترام میں مکمل طور پر کھڑا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی مصیبت نازل کرے گا جس کا کوئی وہ نہیں ہوگا علاج. اس کے بعد چوتھی روایت ذرا سنیے. لوگ ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں سوائے بنی ہاشم کے، وہ کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے. اور اسی طرح جس نے میری اولاد کی عزت کی اس نے مجھے عزت دی، اور جس نے ان کی توہین کی اس نے میری توہین کی اہانت کی ہے. تو علیاری سے سوال یہ ہے، جب ایک بیوی کنیز بن کے جاتی ہے اسی تناظر میں جو آپ نے بیان کیا ہے، اس نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اس کے تابع رہنا ہے، اس کے ماتحت رہنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، وہ جو کہے گا اسی وقت کرنا ہے، اس کے حکم پہ لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کی ماننا ہے اور سر کو جھکا کے رکھنا اس کے آگے، جیسا کہ قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے. اسی کو بھی دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیا یہ جو ساری حدیثیں ابھی میں نے بیان کی ہیں، ان کی صداقت کہاں جائے گی؟ ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے کہ جس کے لیے غیر سید کو کھڑے ہونا تھا، ادب کرنا تھا، اس کی عزت کرنی تھی، اس کے آگے جھکنا چاہیے تھا، اس کا احترام کرنا واجب تھا، بجائے اس کے یہاں پہ آپ الٹ سارا کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ثابت کروانا چاہ رہے ہیں کہ سیدزادی کو چاہیے وہ جناب غیر سید کو جھکے، اس کی بات مانے، اس کا احترام کرے، اس کے آگے کھڑی ہو، کھانا لے کے آئے، سارا کچھ کرے. تو یہ تو بالکل فطرت کے برعکس دکھائی دے رہا ہے. اور قرآن کی جو نص ہے قرآن مجید کے اندر، وہ آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور سادات کا مرتبہ آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ کے پاس غیر سادات کے لحاظ سے کوئی ایک حدیث ہے جہاں لکھا ہو کہ سید کو بھی چاہیے کہ غیر سید آئے تو اس کے لیے احترام سے کھڑا ہو جائے، جی ان کے اوپر احترام واجب ہو گیا ہے، کیا وہ کھڑا نہیں ہوگا تو منافق بن جائے گا، تو کائنڈلی آپ وہ پیش کر دیں.
ادروائز جب ایک قانون فطرت کے خلاف ہے، قرآن کے لحاظ سے دیکھا جائے، قرآن میں مودت فی القربا کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہاں بھی احترام واجب ہے. تو جو چیز واجب ہے احترام اولاد رسول کا، آل رسول کا، آل محمد کا، تو اس ایک روایت کے اینگل سے دیکھا جائے تو جب کنیزی میں جانا ہے تو پھر وہ احترام کہاں جائے گا؟ پھر آل محمد اور غیر سادات میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مجھے آپ جناب جواب عنایت فرمائیں اس بات. جی سر، انہوں نے جو احادیث نقل کی ہے انہوں نے کتاب القطرہ سے روایت کی. یہ کتاب القطرہ ہے من سید احمد مستنبت صاحب کا، جو ایک مجتہد حضرت ہے، ان کی کتاب ہے آیت اللہ سید احمد مستنبت. اس میں یہ روایت ہے. وہ کہاں سے نقل کرتے ہیں؟ جامع الاخبار سے. من رأى اولادی ولم یقم بین یدیہ فقد جفانی، جو میرے اولاد کو دیکھتا ہے اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. ومن جفانی فهو منافق، اور وہ جو مجھ پہ ظلم کرتا، جفا کرتا، وہ منافق ہے. اور دوسری روایت ہے کہ من رأى اولادی ولا یقوم قیاما تاما ابتلاہ اللہ ببلاء لا دواء له، اور جو میرے اولاد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ بلا میں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہاں سے نقل کیا یہ روایات؟ سید احمد مستنبت. سید احمد مستنبت تو ابھی وفات ہوئے ہیں ہمارے اسی دور میں، کچھ سال پہلے. یہ تو مصادر میں سے ان کی کتاب نہیں ہے اور یہ کوئی محدث بھی نہیں. انہوں نے کہاں سے نقل کی؟ انہوں نے خود کہا کہ جامع الاخبار سے. کتاب یہ ہے جامع الاخبار. اس جامع الاخبار میں بہت سارے عجیب و غریب روایات ہیں. عجیب و غریب روایات جو سید احمد مستنبت صاحب لے کے آئے ہیں، کتاب ہے جامع الاخبار سے لائیں. اب جامع الاخبار کتاب کون سی ہے؟ یہ کوئی کافی جیسی کتاب ہے؟ یہ کوئی مثلا کتاب شیخ صدوق جیسی ہے؟ نہیں. یہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 1، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار کے مصادر کے متعلق، میں نے بحار الانوار 116 جلدوں پہ جو کتاب لکھی ہے، میں نے کہاں سے جمع کیا ہے احادیث کو، ان کے مصادر کے متعلق بات کرتے ہیں. تو وہ یہاں پر کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ میں نے کتاب غوالی لالی سے حدیث نہیں لیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ ہے کہ اس نے جھوٹی اور سچی احادیث کو ملا دی ہے، اور اب مخالفین کے احادیث، متعصب مخالفین کے احادیث کو شیعہ احادیث کے دربیچ میں ملا دیا ہے اور سب مکس کر دیا اس نے. ومثل کتاب نصر اللہ علی، اسی طرح اوال اللہ علی کی طرح غیر 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 معتبر کتاب ہے کتاب اوال اللہ علی اور کتاب جامع الاخبار. اسی طرح کتاب جامع الاخبار ہے. اس لیے میں نے جامع الاخبار سے نقل نہیں کی، میں سوائے محدود کچھ روایات کے جن کی مثال جو دوسری کتب میں بھی ہیں، میں نے اس لیے اس کتاب سے اجتناب کیا ہے کیونکہ غیر معتبر ہے. یہ کتاب خاتمۃ المستدرک شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے جز نمبر 30. اس کتاب میں فی مصادر هذا الکتاب، اس کتاب وسائل الشیعہ کے مصادر کیا ہیں، وہ اس کتاب کے مصادر میں ذکر کرتے ہیں کہ کن کن کتابوں سے میں نے کتاب وسائل الشیعہ کے احادیث جمع کیا ہیں. آخر میں مصادر کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں بعض کتابیں میرے نزدیک معتمد نہیں ہیں، میں نے ان سے حدیث نقل نہیں کیا. حاشیہ میں یہ خود ان کی اپنا حاشیہ ہے، مصنف کا، شیخ حر عاملی کا اپنا خط ہے. انہوں نے کہا ہے هذه کتب غیر معتمد، یہ کتابیں غیر قابل اعتماد ہیں کیونکہ ان پہ کوئی ثقہ نہیں ہے، یا ان کے مؤلفین ثقہ نہیں ہیں، یا ان کے مؤلفین کی طرف ان کی نسبت ثابت نہیں ہے. وَلِذَلِكَ لَمْ أَنْقُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اس لیے میں نے ان کتب سے کوئی حدیث نقل نہیں کیا. انہی کتب میں جامع الاخبار ہے، جامع الاخبار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات، تالیف مرزا محمد باقر موسوی خنساری کے کتاب جز نمبر 4 میں، وہاں پر یہ کتاب ایک زندگی نامہ ہے شیخ عبداللطیف ابن علی ابن احمد ابن ابی جامع العاملی کی، صفحہ نمبر 225 کی. ان کی ایک کتاب ہے جامع الاخبار. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ یہ ان کی جو جامع الاخبار ہے عاملی صاحب کی، وہ جامع الاخبار نہیں ہے جو احادیث والی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جامع الاخبار میں بہت نادر احادیث ہیں، اور اب مختلف ابواب ہیں اس کے. وقد اختلف ايضا في حجتي نظرا الى جهاله الراوي وغرابه متاويه واجتمال اخبار المبالغه والارتفاع وعدم وجود اسناد الى مؤلف او عنها. کہتے ہیں اس کتاب کی حجیت میں اشکال ہے کیونکہ اس کے مطالب بڑے عجیب غریب ہیں اور اس میں کوئی سند نہیں ہے. اس کتاب جامع الاخبار میں، اور جو مختلف کتب کو یہ سند دیے جاتے ہیں اور نہ اس کا مصنف معلوم ہے. تو بہرحال جامع الاخبار نہ اس کا مصنف معلوم، نہ اس کی سند ہے، اور علماء نے تصریح کیا
بڑے محدثین نے، شیخ حر عاملی نے، علامہ مجلسی اور دوسروں نے، کہ ہم اس کتاب سے اس لیے حدیث نقل نہیں کریں گے کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے. اب سید احمد مستنبط نے اس کتاب سے نقل کی. وہ سید احمد مستنبط وہ ایک مجتہد ہے، اس کا فن حدیث نہیں ہے، وہ حدیث نہیں جانتا. اب آپ نے کہا کہ عورت کو شوہر کی عزت کرنا ہوتا ہے، عورت کو شوہر کی عزت کرنا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک سیدانی ایک غیر سید کی عزت کرے؟ تو میرے بھائی، اگر اس کا شوہر ہے تو یہ اللہ کی جانب سے اس کا حق ہے. شوہر کو اللہ کی جانب سے حق ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احترام کرے، اور عورت پہ واجب ہے کہ شوہر کا سلوک کرے. یہ آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز، میرے محترم بھائی، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول. یہاں پہ ایک باب ہے، باب البدع والرأی والمقایس. بدعت، رائے، اپنی فکر سے حکم بنانا، اور قیاس. اس میں کئی ایک احادیث ہے کہ آپ اپنی فکر سے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مثلا پیر ہم دھو لیں، پیر دھو لیں، یہ تو بہتر ہے پیر مسح کریں، ٹھیک ہے نا؟ پیر دھونے میں زیادہ صفائی ہے مسح کرنے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر مسح یہ واجب ہو، پیر دھونا یہ وضو نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. سن، آپ نے کا وقت بچ جائے، کافی ٹائم ہو چکا ہے. اچھا، میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے، ما لکم والقیاس، قیاس نہ کیا کرو. ان اللہ لا يسأل کیف احل و کیف حرم. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ تو نے کیسے حلال کیا تھا، کیسے حرام کیا. شریعت کا حکم ہے کہ یہ نکاح جائز ہے. آپ اپنے قیاس سے اس کو حرام نہیں بنا سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آپس میں رہیں؟ یہ اس کی نسب اعلیٰ ہے، اس کی نسب ادنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبا ابن زبیر کی بنت زبیر کی شادی کرا دی، کس سے؟ مقداد بن الاسود سے. اور انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شادی اس لیے کرائی تاکہ لوگ جان لیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو مومن بھی جو ہے نا، مومن بھی کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نور سے بنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے، اللہ کے نور سے بنا ہے. اس کی اصل مومن بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے. جی سر، بولیں. جی اب اجازت ہے. فرسٹ آف آل تو جہاں تک آپ نے بات کی جی کتابوں کے بارے، اول تو جیسے مولانا کائنات نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح اسی اصول کافی میں یہ بھی موجود ہے سند کے لحاظ سے. مولانا فرماتے ہیں جس سے آپ نے حدیث سنی ہے بس اس کا بیان کر دیا کرو، اس کے بعد حدیث صحیح بھی ہے وہ بات الگ ہوتی ہے، وہ ہوتی رہے، ٹھیک ہے. جس سے سنی ہے بس اس کا بیان کر دیا کرو. یہ باقاعدہ اصول کافی کے اندر موجود ہے یہ چیز. اب یاری سے آپ نے باقی روایتیں تو پڑھ دی ہیں، لیکن اسی کتاب القطرہ کے اندر جو بہار سے روایت نقل کی گئی ہے، علامہ مجلسی جس کو آپ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اس روایت کے بارے میں آپ نے کیوں بیان نہیں کیا؟ جو روایت الفضائل میں بھی ہے اور بہار الانوار کے جلد نمبر 36 میں موجود ہے، جو سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے. کیا لوگوں میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد میرے خاندان والوں کی عزت کرنا اور میرے اہل بیت کے احترام کے علاوہ کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اہل بیت کا ہی احترام واجب ہے. وہ مصدر بتا دو نا، مصدر بتاؤ کہ کیسے وہ بہار میں کہاں سے نقل کیا ہے؟ جلد نمبر 36 ہے، اس کا آپ دیکھیں صفحہ نمبر بھی 295 ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں. اب باقی جہاں تک جیسا کہ آپ کا موقف ہے یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسناد سے ہٹ کے جو ہمارا عقیدہ جو ہم بیان کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے دیکھا کرتے ہیں. اب الرجال قوامون علی النساء، قرآن بھی اس پہ دلالت کر رہا ہے. آپ نے خود یہ کل بیان کیا تھا، اسی تناظر میں اسے بیان کر دیا تھا. تو جب قرآن کہتے ہیں مرد عورت پہ حاکم سرپرست ہوتے ہیں، مختار ہوتے ہیں، تو ایک سید زادی جو ہے ہی محترم، جس کا احترام غیر سادات کو کرنا چاہیے، واجب کر دیا ہے شریعت نے، آل محمد معصومین کے فرامین نے واجب کر دیا ہے. آپ خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ جو قانون ہے ہی قرآن کے خلاف، اس کو کیسے شریعت میں آ کر دلیل بنا کر اب صحیح زادی کرنے کا غیر صحیح سے جائز قرار دے سکتے؟ اس پر آپ ثابت کرو حرام ہے نا، آپ ثابت کرو حرام ہے. اچھی بات ہے. میرے محترم ناظرین، انہوں نے پہلی بات ہے فطرتاً قرآن کی روح سے جو چیز واجب ہے، جن کا احترام واجب ہے، اسے آپ کس طرح سے غیر سادات کے آگے جھکانا چاہ رہے ہیں، ان کی کنیز بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی عزت کروانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ غیر سادات کا حق ہے کھڑے ہو جائیں، عزت کریں، احترام کریں، ان کی بات کو مانا جائے. نہیں، وہ جو آپ ابھی میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ میں پہلی بات ہے کہ آپ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ کتابوں والی حدیث،
کتابیں جو ہیں تقیہ شدید تھا، اس حدیث کو آپ سمجھیں، آپ کا فائدہ ہوگا اس میں. وہ حدیث یہ ہے، کتاب اصول کتاب، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی غیر مسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 295 میں حدیث ہے. آپ نے یہ فرمایا نا، یہ فرمایا، یہ بحار الانوار جلد نمبر 36 ہے، سادس و ثلاثون. یہاں پہ آپ یہ 294، یہ 295 ملاحظہ فرمائیے. اس میں کوئی وہ حدیث جو آپ کہہ رہے نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا بھائی. آپ جو کہہ رہے ہیں عربک متن پہ بھی میں نے باقاعدہ سیو کی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو میں عربک متن بھی آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج سکتا ہوں، اس میں وہ بھی موجود ہے باقاعدہ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا بھائی. اگر یہاں نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. میرے پاس جو عربک متن میں پی ڈی ایف میں بھی یہ موجود ہے بہار الانوار، اس کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا بھائی. اگر آپ کے پاس ہے تو پھر نہ میری عادت ہے جھوٹ بولنا یاری صاحب، نہ ہی میں نہیں کہہ رہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں نے کتاب مصدر کا حوالہ دیا، میں نے دیکھا وہاں پہ نہیں کسی القطرہ، یہاں صاحب القطرہ نے لکھی ہے. آپ یہاں القطرہ کتاب نہایت غیر معتبر، نہایت ہی غیر معتبر کتاب ہے. وہ صوفیوں کے اقوال فلاں کیا اقوال نقل کرتا ہے. کس کی رائے کے مطابق دیکھیں، کسی معصوم نے کہا کہ القطرہ غیر معتبر ہے. میں نے دیکھا، میں نے کتاب دیکھا ہے، میں نے کتاب دیکھا ہے، اس میں حجت نہیں ہوتی. آپ رائے کسی کی نہیں پیش کر سکتے فلاں کتاب صحیح ہے. اپنا رائے تو پیش کر سکتا ہوں نا. اور بھائی میں نے کتاب دیکھا، یہ کتاب غیر معتبر ہے. میں نے عرض کیا نا، اور میرا حق ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے. اتنا حق ہے مجھے نہیں ہے. میں نہیں کہتا تم مان لو، میں کہتا ہوں میرا حق ہے. آپ کا غیر معتبر سمجھنا میری دلیل کو کیسے رد کر سکتا؟ جی سامعین، تو یاری کی مقاری دیکھیے، القطرہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، باقاعدہ عربک متن کے اندر اعظم و اہل بیتی، اور اسی طرح بہار الانوار جلد نمبر 36 ہے، صفحہ نمبر وہی 295 ہے. باقاعدہ عربک متن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح سے صاحب بہار نے اسے فضائل سے نقل کیا ہے، فی فضائل سے، اور انہوں نے کتاب الروضہ سے نقل کیا ہے. تو ایسی مستند حدیث کا اس نے باقاعدہ انکار کر دیا، عظمت احترام سادات کے بغض کی وجہ سے یا انکار کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، جی یہ حدیث موجود ہی نہیں. حالانکہ یہ حدیث موجود تھی. انہوں نے جھوٹ کا اظہار کیا ہے، پراپیگنڈا کیا ہے، چالاکی اور مکاری سے کام لیا. لیکن الحمدللہ یہ خیانت آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح یہ ہر جگہ فرار کرتا دکھائی دے رہا ہے. آگے دیکھیے ذرا. بھائی آپ کا اگر کتاب میں لکھا ہے وہ بھائی اگر کتاب میں لکھا ہے نا، اگر خصم آپ کا خصم جو ہے، آپ کا خصم اگر اس کتاب کو حجت نہیں مانتا تو آپ کا حجت لا حجت ہے. آپ کی حجت نہیں، آپ کے دلیل باطل ہے. ٹھیک ہے نا، آپ وہ دلیل لائیں جو خصم کے لیے قابل قبول ہو. میرے لیے کتاب کافی، کتب اربعہ، کتب شیخ صدوق، کتب شیخ کسی معتبر نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث آپ پہ حجت نہیں ہے. دنیا میں جتنے احادیث ہیں وہ سب معتبر نہیں ہے بھائی. حجت نہیں ہے دنیا میں جتنی روایت کردہ حدیث حجت نہیں ہے. ذاکر صاحب سب کو پتہ ہے آپ چالاکی کر رہے ہیں. بھائی اگر حدیث ثابت ہو تو حجت ہے نا، ثابت نہیں تو کہاں سے حجت ہوا؟ دیکھیں کثرت کے ساتھ ابھی آپ نے ایک زرق صاحب ایک بیان کیا تھا، جب 3 طرح کے راوی بیان کر رہے ہو تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے. 5 روایتیں میں نے بیان کی ہیں، تو یہ 5 روایتیں ساری یہ ضعیف ہیں. بس آپ نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کیا بھائی. آپ میرے عزیز، میرے محترم، آپ نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کیا کہ اس میں لکھا ہو کہ یہ نکاح باطل ہے. آپ قیاس فرما رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت دیں بھائی، مجھے بات کرنے دیں. کو تو مانے نا، پہلے عظمت سادات کو تو مانے. آپ حرمت مومن کو مانتے ہو؟ المؤمن کو تو مانے نا، پہلے اعلان کریں المؤمن اعظم حرمتا من الكعبہ. آپ کو پتہ، مجھے بتائیں کہ کعبہ بڑا ہے، تو کعبہ سے افضل ہے نا، اسے بھی سادات کے آگے جھکنا پڑتا ہے. سادات کے آگے جھکنا پڑتا ہے، ان کی عزت کرنا پڑتی ہے. فاسق کے لیے نہیں، فاسق کے لیے نہیں، فاسق کے لیے نہیں. دیکھیں سادات جاتے ہیں کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ سادات قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. آپ چھوڑیں سر، مجھے قطع کلام معاف کیجیے گا، مجھے بتائیے آپ سادات کا احترام کس حد تک موجود ہے حدیث کے اندر؟ غیر سید کا احترام کتنا کر سکتا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. اس کا جواب سن لو. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا. احادیث میں سادات کے احترام کم ہے، اللہ جانتا کم ہے، زیادہ نہیں ہے. احادیث میں اہل بیت علیہم السلام، ائمہ ہداۃ معصومین علیہم السلام کا احترام بہت زیادہ ہے. لیکن یہ لوگ کیا چالاکی کرتے ہیں کہ وہ 12 اماموں، بات کرنے دو گے؟ بات کرنے دو گے؟ بات کرنے دو گے؟ اجازت دیں مجھے بات نہ کاٹیں. دیکھیں احادیث میں سادات یعنی ذریہ کی جو نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ احادیث کم ہے.
اور جس میں مثلا ذریہ کے احترام میں اکثر ان میں مراد خود اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں، خود معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں. تو یہ کوشش پیش کی جاتی ہے کہ جو حقوق 12 اماموں کے ہیں وہ سب مثلا سب جتنے سیادت سے منسوب لوگ ہیں ان پہ طاری کیا جائے. لیکن احادیث میں جو چیز بکثرت ہے اور لوگ اس کو نہیں جانتے وہ مومن کی حرمت ہے. اگر آپ ان دونوں کے درمیان توازن کریں، میں نہیں کہتا سادات کی حرمت کی حدیث نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو مومن کی حرمت کی حدیث ہے وہ بمراتب صحیح تر بھی ہیں اور بیشتر بھی ہیں، اور میں تاکید بھی بیشتر ہے. نہیں ایک منٹ، ایک بیان کر دیں. نہیں بھائی صاحب مجھے اس میں یہ لکھا ہو کہ غیر سید جو سید ہے اسے غیر سید کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، اسے غیر سید کی رسپیکٹ اور عزت کرنی چاہیے. مجھے ایک حدیث دکھا دیں. بہت زیادہ ہے. المؤمن اعظم حرمتا من الكعبہ. یہ چھوڑیں، مجھے بتائیں ایک سید لفظ موجود ہو کہ سادات آل محمد میں سے آل محمد کو چاہیے کہ وہ غیر سادات کا احترام کریں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کی عزت کریں. مجھے آپ اس طرح کی حدیث ثابت کریں. میں حدیث دکھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں. حالانکہ میں دکھا چکا ہوں. اجازت دیں کھڑے ہو جانا چاہیے. ممتاز صاحب اجازت دیں گے بات کرنے کی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں کہ سادات کے احترام ہے یا نہیں. میں شروع سے کہتا ہوں سادات کا احترام ہے، مومن کا بھی احترام ہے. احادیث کس کی زیادہ ہیں؟ احادیث مومن کے احترام کی بے شمار ہیں، سادات کے احترام کم ہے. تو لیکن میں منکر نہیں ہوں احترام سادات کی، جو صحیح واقعاً سید ہیں ان کے احترام کی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے لیے خاص احترام ہے. لیکن اس کا صرف ایک طریق سے آپ اس سے حرمت نکاح ثابت کریں گے، قیاس سے، کیونکہ یہ ان دونوں میں ربط ہی نہیں ہے. قیاس کو چھوڑنے والا قیاس کریں. ممتاز صاحب مجھے بات کرنے دیں. نہیں چھوڑیں گے نا، مجھے بات کرنے دو پلیز. آپ کو چاہیے ممتاز صاحب آپ کو چاہیے کہ حرمت پہ دلیل لائیں کہ یہ نکاح حرام ہے. آپ احترام پہ لاتے ہیں، پھر اس سے آپ جو ہے نا اس سے قیاس کر کے حرمت نکاح نکالتے ہیں. آپ کے پاس اجازت دے دیں بھائی صاحب، اجازت دے دیں بات کرنے کی اجازت. اور حرمت کے آپ قائل نہیں ہیں تو پھر تو آپ مان جائیں کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ عقل مند ہیں پیغمبر؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی عقل زیادہ ہے 12 اماموں کی عقل زیادہ ہے؟ یہ تو سوال میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں. نبی نے کہا کہ نکاح کنیزی ہے. آپ مجھے بتائیں کس کا عقل زیادہ ہے یا نبی کی عقل زیادہ ہے؟ پھر میں نبی کا خاک پا نہیں ہوں. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کا عقل زیادہ 12 اماموں کا؟ اب سن لو، پھر جواب سن لو کہ اگر واقعا یہ ہوتا نا کہ یہ چیز حرام ہے تو انہوں نے کیوں بیان، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرام ہونی چاہیے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا سوال کا جواب دینا. لیکن جس سوال کا آپ نے جواب، اس سوال کا تم سوچ لو، ابھی جواب دے دینا. ابھی میں آپ نے وہ حرمت والی آپ نے سوال کیا، اس کا سن لو. یہ کتاب عیون اخبار الرضا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر مشتمل شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب. اس پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر ایک باب ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہے زید کے ساتھ، وہاں پر یہ صفحہ نمبر 261 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 9 اس باب میں. بلی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیت وجب حقنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک ایسے گھرانہ ہیں، ایک ایسے کنبہ، ایک ایسے فیملی ہیں کہ ہماری حق جو ہے لوگوں پر پیغمبر کی وجہ سے واجب ہے، کیونکہ ہم پیغمبر کے اولاد ہیں، اس لیے ہماری حرمت ہے. اچھا، فمن اخذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا ولم يعط الناس من نفسه مثلا فلا حق له. جو شخص مسلمانوں سے، مومنین سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر ایک حق کو لے لیتا ہے، احترام کرواتا ہے، عزت کرواتا ہے، اسی طرح عزت کرنا دوسروں، جس نے اس کی عزت کی اسی طرح اس پر واجب ہے. جس طرح اس نے پیغمبر، سن لے پلیز ختم ہونے دیں، جس طرح اس نے عزت کرایا ہے اپنی، میں سید ہوں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، جس طرح عزت کرایا، جس طرح اس نے اپنے آپ کو حق دلایا، اسی جیسا اس کو واپس دینا پڑے گا. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو فلا حق له، اس کا کوئی حق نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کا قول ہے. تو میں نہیں کہتا سادات کی عزت نہیں، سادات کی عزت ہماری سر پر ہے، مومن کی بھی عزت ہے، اور سادات کو چاہیے جس طرح مومن ان کی عزت کرتا ہے اسی طرح وہ بھی مومنین کی عزت کرے. سمجھ؟ مومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیعہ اسی نور سے بنا ہے جس کو امیر المؤمنین علیہ السلام بنے، اسی مٹی سے بنا ہے جس سے امیر المؤمنین علیہ السلام بنے. امیر المؤمنین علیہ السلام مومن کا باپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا باپ ہے، اور پیغمبر کے ساتھ محشور ہوں گے. ومن یطع اللہ والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصلحاء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرآن کی نص ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں احترام واجب، احترام کا کم ہم نے انکار کیا ہے. آپ میرے بھائی، آپ حرمت پہ کیوں دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ حرام ہے، کیوں حدیث نہیں ہے؟ بات کرتا ہوں یار سے اسی نقطے پہ آتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو عقلاً اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. عقل سے نہیں بنتی، عقل سے نہیں بنتی، قیاس نہ کرو. ایک میری بات سنیے گا، مقتل خارزمی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ یہ جو حدیث معصوم موجود ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ شیعہ کتاب نہیں ہے، وہ کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ خوارزمی شیعہ کتاب نہیں ہے بھائی. شیعہ کتاب کو حدیث نقل کرو، وہ شیعہ کتاب نہیں ہے بھائی، وہ مخالفین کی کتاب ہے. مقتل خوارزمی ہے، خوارزمی میرے پاس ہے مقتل خوارزمی. وہ مقتل خوارزمی میں دکھاتا ہوں تمہارے آپ کو. مقتل خوارزمی میرے پاس ہے، وہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے. احمد الموافق احمد ابن فلان المکی الخوارزمی، وہ شیعہ کوئی شیعہ کتاب توڑی، وہ کتاب نہیں تو اس میں حدیث رسول نہیں ماننی کہیں سے مل جاتی ہے. ویسے حجت نہیں ہے، حجت استدلال نہیں ہوتی ہے اس سے نا، مخالفین کے کتب سے استدلال نہیں ہوتی. یہ مولا نے جو یہ کہا، یہ نہ دیکھو کون کرے، یہ دیکھو کیا کرے، وہ کہاں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ، بخاری مسلم پر تو ممتاز صاحب، وہ جو آپ نے حدیث بیان، ممتاز صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے کہ یہ نکاح حرام ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ پیش کرتا ہوں یاری سے پہلے مجھے کچھ بیان تو کرنے دیں. ایک تو یہ بات ہے سید اور جو آل محمد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو تعریف کی گئی کہ آل محمد کہا کس کو جاتا ہے جس سے نبی پاک کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے حدیث میں ملتا ہے یا اعتقادات شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں، وہ گھرانہ جو محترم ہے، جسے قرآن نے محترم بنایا ہے، جسے قرآن نے عزت دی ہے، اور جس کی عزت نسب کی وجہ سے ہے، نسب مصطفیٰ کی وجہ سے، نسب آل محمد کی وجہ سے جو محترم ہے. اب ان نسب نہیں ملتا آل محمد کے ساتھ، ان کو آپ کیسے محترم بنا سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیسے کنیزی میں بھیج سکتے ہیں؟ میرا جو سوال تھا وہ وہیں پہ بالکل قائم ہے. الٹا آپ نے 5 حدیثوں کا انکار کر دیا، کتابوں سے آپ نے انکار کر دیا، حالانکہ آپ نے جو حدیث بیان کی، میں نے یہ بات کہی نہیں کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کوئی بات نہیں ہے. حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. آپ کا حق بنتا ہے اس اینگل کی، جس طرح کی میں نے حدیثیں 5 بیان کی ہیں، کہ سید کے احترام میں اگر غیر سید کھڑا نہ ہو تو اس پر بیماری آ جاتی ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے، وہ منافق بن جاتا ہے. بہت سارے جامع الاخبار کی حدیث ہے بھائی، جامع الاخبار کی حدیث. یہ بات تسلیم نہیں کرتی. سادات کا احترام ہی کرنا چاہیے. سادات کے احترام کی وجہ سے غیر سادات کی عزت ہے. وہ اعلیٰ ظرفی ہے، کوئی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے. جی سامعین، تو آپ نے سنا کہ اللہ یار صاحب نے کس طرح مخارج سے کام لیا. کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ حدیث نبی ہے کہ ان نکاح اور رکن کے نکاح کنیزی ہوتا ہے. اپنی بیٹی کو کسی کی زوجیت میں دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کس کو اپنی بیٹی کنیزی کے لیے دینا چاہ رہے ہیں. اور میں نے یہ سوال کیا تھا کیا سید زادی کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے، جسے معصومین کی احادیث نے نسب مصطفیٰ نے مکرم معزز اور افضل بنایا ہے، تو کیا اسے آپ غیر سید کی کنیزی میں دے سکتے ہیں؟ کیا ایک سید زادی کو کنیز بنایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ یاری صاحب نے آج شروع کی تعویلیں کرنا، کبھی ادھر کی ماننا کبھی ادھر کی ماننا، اور الٹا اس نے القطرہ جیسی کتاب، صاحب القطرہ سید احمد مستنبط، جنہوں نے نجف میں یہ کتاب لکھی تھی اور بڑے اعزاز کی حامل یہ کتاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے، اس کتاب کا سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ کتاب کا انکار نہیں کیا جاتا. مولا فرماتا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بات کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بات کیا ہوتی ہے. اور جہاں تک حدیث کی بات ہے، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کتاب الشرائع سے لے کر بہار الانوار اور ہماری اور بھی بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث معصوم موجود ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی قدری، کوئی مرجی، کوئی خارجی بھی اگر کوئی حدیث لے کے آتا ہے تو لا تکذبوا، تو نے اس کا انکار نہیں کرنا. اگر آپ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اسے جھٹلا دیا، تو آپ نے عرش پہ اللہ کو جھٹلایا ہے، اور اللہ کو جھٹلانا کفر ہوتا ہے. یعنی حدیث معصومین کا انکار کفر ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں حق اور سچ کیا پایا جاتا ہے. لیکن اللہ یاری صاحب نے مسلسل حدیثوں کو جھٹلا کے اپنے ایمان ناقص کا اظہار کیا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، کس کیلیبر کا بندہ ہے. اور اسی طرح قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق بھی آپ کے پاس کوئی حدیث لے کے آتا ہے، کوئی خبر لے کے آتا ہے، تو اس کی بھی تحقیق کیا کرو. یہ نہیں کہ اسے جھٹلا دیا جائے اور اس نے بہار الانوار پہ الزام لگا دیا کہ اس میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. تو میں نے آپ سب کے سامنے باقاعدہ بہار سے دکھا دیا کہ بہار الانوار کے اندر عظمت سادات پر بڑی کمال حدیثیں موجود ہیں.
کہ سادات کے احترام میں غیر سید کا حق بنتا ہے کہ وہ ادب سے کھڑا ہو جائے, احترام کرے, ان کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. تو جن سادات کا احترام واجب ہے تو اس شہزادی کو غیر سید کے کنیزی میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ اس غیر سید کے پاس جو صدقہ کھانے والا ہے, جو شہزادی کے لحاظ سے اس کا کف نہیں ہے, جو نسب مصطفیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے, جس کی ڈیوٹی یہی ہے, جس کے اوپر واجب یہی ہے کہ مودت فی القربہ, وہ نبی کے قربا سے مودت کرے, نبی کی جو عزتیں ہیں کم از کم ان کا احترام کرے. تو اس موصوف نے آپ نے دیکھا کسی بھی طرح سے اس حدیث پر کوئی بیان, اس کا کوئی جواب نہیں ملا کہ کیا شہزادی کو غیر سید کی کنیز بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. الٹا کہتے جی نبی نے کہہ دیا یہ ہے وہ ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو بھائی تم کون ہوتے, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور کہتا ہے میری رائے ہے کہ جی یہ کتاب اس کتاب کو نہیں مانتا. بھی تمہاری رائے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اسی طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, آپ جو بھی حوالہ پیش کریں اور میں کہہ دوں جی میں اس کو نہیں مانتا, میری رائے میں اسے نہیں مانتا, میری رائے میں اسے نہیں مانتا, تو کمال ہے. جب یہ مکتب اہل بیت کی کتابیں ہیں, مذہب اہل بیت کی کتابیں ہیں, شیعہ علی کی کتابیں ہیں, تو پھر آپ اسے کس طرح نہیں مان سکتے, اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کے خصم ہیں؟ کیا آپ کا شمار عمریوں میں ہے؟ کیا آپ کا شمار دوسرے عامہ کے مسالے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا آپ دیوبندی ہیں؟ کیا آپ کسی اور وہابی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر شیعہ کہلواتے ہیں تو پھر آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. خدا کی قسم سامعین گرامی کا پہلا یہ سوال تھا, ابھی ویڈیو اور باقی ہے, انشاءاللہ ہر نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. پہلا یہ نقطہ تھا, اس نے پہلے سوال کا جواب نہ دیا اور یہ سوال اس کے گلے میں پھندا بن کے اٹک گیا اور اس کی گردن میں ہمیشہ طاق بن کے رہے گا. اور انشاءاللہ العلی العظیم جو بھی سادات کا گستاخ ہے مقدر میں اسی طرح سے ذلت اور رسوائی رہے گی. والسلام, یا مدد. پھر اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے.